अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 को मुआरसे वजूद में आया। पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानियाँ देने वाले मुहाजिरीन जब लुटे पटे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उनके साथ उस किस्म का इस्तकबाल और ना ही उनको इस किस्म के हकूक़ दिए गए जिसके वो मुस्तहिक थे। इस सूरत हाल में 1978 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बनाई। बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन 1984 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से रजिस्टर्ड हुई। इन्होंने मुहाजिरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और जहाँ भी मुहाजिरीन को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या हेल्थ में कोटा सिस्टम में रखा जाता था, अल्ताफ़ हुसैन साहब उनकी आवाज़ बनते। इन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाकिस्तान में हासिल कर ली और गली कूचों में MQM का नाम पाकिस्तान में फैल गया। उसके बाद MQM की स्प्लिट हुई और MQM हकीकी के नाम से एक और ग्रुप शामिल हो गया। बाद में MQM ने इलेक्शन जीतकर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई सतह पर सीटें हासिल की और कोएलिशन के ज़रिए वो तकरीबन हर गवर्नमेंट का हिस्सा बने। लेकिन अफसोस की बात है कि MQM की इतनी पावर में होने के बावजूद कभी भी वहाँ पर मुहाजिरीन की हालत इस काबिल नहीं हुई कि आप ये कह सकें कि वो काबिल रश्क हैं। फिर इस जमात में जराइम पेशा अफराद की शमूलियत से भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, एक्सटॉर्शन और जगह जगह जराइम शुरू हो गए। फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, जिसका इंजाम अल्ताफ़ हुसैन साहब की 1992 में जलावतनी, खुद साख्ता जलावतनी से हुआ। अल्ताफ़ हुसैन साहब इस ऑर्गेनाइजेशन को लंदन बैठकर ऑपरेट करते थे और फ़ोन कॉल पर अपने कारकुनों से खिताब करते थे। जराइम पेशा अफराद की आमद की वजह से MQM, जो कि मुहाजिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी, बोरी बंद लाशों और असलहे की वजह से MQM ने कराची का जो एक अमन व अमान था उसकी हालत को तब्दील कर दिया। वहाँ पर मुख्तलिफ़ लसानियत की बुनियाद पर नफ़रत के बीज बो दिए गए और कराची को, जो कि अरूसुल-ए-बाद रोशनियों का शहर था, उसको एक खंडरात में बदलने की कोशिश की गई। 22 अगस्त 2017 को बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ने एक ऐसी तकरीर की कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक चले गए कि उन्होंने मुर्दाबाद के नारे तक लगवा दिए कि उन्होंने हमसाया ममालिक और दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे दी। फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस अल्फाज में याद किया कि पाकिस्तान के बच्चे को ये बात बुरी लगी और अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से TV से हटा दिया गया। अल्ताफ़ हुसैन साहब के TV के हटने के बाद कराची से नफ़रत की एक बाब ख़त्म हो गया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी तब्दीली कराची में आई वो ये थी कि MQM के हिस्से बखरे होने लग गए। पहले वो MQM हकीकी थी, लेकिन उसके बाद वो MQM लंदन, PSP, MQM बहादराबाद तक जा बनी और अभी आगे मज़ीद इसमें पता नहीं कितने और हिस्से होंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अफसोस की बात थी कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो कि मुहाजिरों के हकूक़ के लिए बनी, उसी जमात के एंड तक आते हुए मुहाजिर ही कातिल और मुहाजिर ही मकतूल का नारा तक जा लगा। कराची की क़यादत नौजवान पढ़े लिखे तबके के पास, मिडिल क्लास के जो नौजवान हैं उनके पास मौजूद रही। उन्हीं में हमारे पास MQM पाकिस्तान के एक सीनियर लीडर, नौजवान लीडर, एक पढ़े लिखे लीडर, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल सब्ज़वारी आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कराची की सियासत और MQM की सियासत और आने वाले वक्त में वो क्या देखते हैं। आए उनसे बात करते हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मुहाजिरों की तमाम तंजीमों के यकजा होने की बात की जा रही है। अभी फारूक सत्तार साहब ने इसका इशारा दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? फारूक भाई ने जो बात की है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अब जो वोटर्स का सेंटिमेंट है, अब जो लोगों का रद्द-ए-अमल रहा है इस तरह की किसी मसनूई अरेंजमेंट पर, तो फारूक भाई तो खुद उसके लिए फरमाते रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई अप्रिशिएट करेंगे वोटर्स। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि मुहाजिरों की नुमाइंदगी की दावेदार तंजीमें हों या दीगर सियासी तंजीमें, उनके दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत जरूर होती रहनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर शहरी सिंध के साथ, बिलखुसूस कराची के साथ मरदमशुमारी में इतनी ज़्यादती हुई है कि हमारी निस्फ आबादी को गिना ही नहीं गया है। फिर उस पर सिफम ये कि जो हल्का बंदियों में किया गया है, तो ये वो एजेंडा है, या यहाँ के पानी के मसाइल हैं, यहाँ बिजली के हवाले से जो लोगों को नोचा जा रहा है, इन मसाइल के ऊपर हम दीगर तमाम जमातों के साथ बैठने और बात करने के लिए तैयार हैं।
لیکن انتخابی اتحاد وہ بھی اس نوعیت کا کہ جس میں تصنع کی آمیزش ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اور ہمارے ووٹرز کو مانیں۔ فیصل بھائی، ایم کیو ایم تقریباً 25 سیٹیں تو کراچی سے اٹھاتی ہے ایوریج کے طور پر، اگر آپ لوگوں کو کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے، تو اگر یہی صورتحال رہی تو آپ آنے والے دنوں میں 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی، پی 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 یا پی ایم ایل این کس کا ساتھ دیں گے؟ یہ بتائیں۔ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ پیپلز پارٹی کہنے کو بڑی جمہوری اور لبرل پارٹی ہے، لیکن ان کی جمہوریت اور لبرلزم شہری سندھ نے جتنا سہا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں، بالخصوص گزشتہ 5-10 برسوں میں، تو پیپلز پارٹی تو بالکل میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی طرز حکمرانی کے اوپر بڑے کوشچنز ہیں، لیکن ساتھ ہی پنجاب میں ان کی ڈلیوری کے لوگ قائل ہیں۔ پی ٹی آئی کا وہ اب انٹیسٹڈ رومانس نہیں ہے جو 2013 میں تھے، شاید بہت سارے لوگ 2013 میں جو ان کے ووٹر تھے وہ اب ان کے ووٹرز ہیں بھی نہیں، اور جب وہ بار بار خان صاحب ایکسپوز ہوتے ہیں، کبھی مولانا سمیع الحق کے مدرسے کو فنڈنگ کر کے، کبھی اور دیگر کرداروں کو اپنی جماعت میں ویلکم کر کے، تو میرے جیسے آدمی کی تو پھر خواہش یہ ہوگی کہ اگر ان تینوں کے درمیان ہمارے 25 ووٹ فیصلہ کن ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو میرا ووٹ جائے۔ فیصل بھائی، پرویز مشرف کے دور میں آپ کو فری ہینڈ دیا گیا، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ نہیں کاظم صاحب، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں فری ہینڈ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ نسبتاً ہمیں مناسب شیئر دیا گیا تھا حکومت میں۔ اگر فری ہینڈ ہوتا تو اس کولیشن گورنمنٹ میں جو یہاں صوبے میں بنی تھی، ایم کیو ایم 42 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت تھی، مخلوط حکومت تھی، لیکن پھر بھی کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ یہاں کے ماس ٹرانزٹ سے لے کر اور دیگر مسائل حل نہیں ہوئے جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بڑی کوٹا سسٹم، یہ تو آئینی مسائل تھے کہ جن کے لیے آپ کو شاید پارلیمان میں 2 تائید اکثریت ہوتی تو کر پاتے، نہیں، اتنی ہم نہیں کر پائے۔ اور محصورین پاکستان کی واپسی کے لیے بھی ہم نے بڑی واضح طور کے اوپر نہ صرف آواز اٹھائی، پہلے بھی بعد میں بھی، لیکن جب یہ دیکھا بدقسمتی کے ساتھ کہ سندھی قوم پرست دوستوں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی ہو جاتی ہے، انہوں نے محصورین کو واپسی تو چھوڑی ہے، جو کھوکھرا پار موناباؤ ٹرین تھی اس کی بھی بحالی کو یہ کہا کہ بھارت سے لوگ آ جائیں گے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں خدا نخواستہ بلدیاتی نظام حکومت کو لے کر بھی سندھی مہاجر فسادات کروانے کی سازش ہو رہی ہے، تو بعض ایسے مسائل ضرور ہیں کہ جن کے اوپر اس طور سے ہم نے آواز نہیں اٹھا پائے۔ میں یہ ضرور ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ جب نسبتاً ایک پوٹنٹ بلدیاتی حکومت کا نظام موجود تھا اور ایم کیو کے پاس اہم وزارتیں تھیں، جتنا کام ہم کر سکتے تھے اتنا نہیں کر پائے ترقیاتی حوالوں سے بھی، اور کاش کہ ہماری ترجیحات مزید واضح ہو۔ صاحب، آپ الطاف حسین کا 2018 کے الیکشن یا اوور آل کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، الطاف حسین صاحب کے ماننے والے تو ابھی بھی ہوں گے، ہیں بھی، اور مجھے نہیں علم کہ ان کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ مجھے یہ ضرور علم ہے کہ ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ مجھے سمیت جو تھے، وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنی نچلے متوسط طبقے کی نمائندگی مثبت طریقے سے ادا کرتی رہے، کہ جس میں تصادم اور تشدد کی گنجائش نہ ہو، اور جو ترقی پسندانہ بھی ہو، اور جس پر کسی بھی حوالے سے تشدد یا ملک دشمنی کی چھاپ نہ آ سکے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی ایم کیو ایم کو ان علتوں سے پاک کر کے چلیں کہ جس بنیاد کے اوپر ایم کیو ایم بنی تھی، جو اس کی اچھائیاں تھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین صاحب کا انتخابات کے حوالے سے کوئی بہت واضح کردار ہو پائے گا جو ابھی تک کے زمینی حقائق ہیں، باقی یو نیور نو۔ اچھا، ایک وقت تھا فیصل سبزواری صاحب کہ جب 15 منٹ میں ایم کیو ایم کی کال پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، اب ایسا ہرگز نہیں ہوتا، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ کیا ایم کیو ایم اپنی مقبولیت کھو چکی ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 15 منٹ میں شہر بند ہوتا تھا نا، اس میں ایم کیو ایم سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا کا کام تھا، کہ وہ بریکنگ نیوز میں جس طریقے سے فلیش کرتے تھے کہ ہڑتال کی کال، یہ وہ، تو جہاں ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ نہیں بھی ہے ان علاقوں میں، وہاں پر بھی دکانیں اور کاروبار بند ہو جاتا تھا۔ ورنہ میں پلا بڑا ہوں اسی ایم کیو ایم میں نے دیکھی ہے اس سے زیادہ طاقتور ایم کیو ایم، اور ہم 15 منٹ تو کیا کئی گھنٹوں میں بھی شہر بند نہیں کروا سکتے تھے
لیٹ 80s کی، میں ارلی 90s کی اگر آپ کو بات بتاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہماری جو اسٹریٹ پاور ہے اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے، اور ہمیں اس میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ اگر شہر کے امن کی بحالی کے لیے ہم نے یہ قیمت ادا کی ہے تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہر کے امن میں بحالی آئی ہے اس میں MQM کا بھی کردار ہے. اور یہ MQM کا کردار ہے کہ اس نے جو یہاں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے سال 2013 سے، اس میں بعض مقامات پر ضرور آواز اٹھائی جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امن کی بحالی کو نہ صرف ترویج دی، اس کی تعریف کی، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے. ہاں یقیناً میرے خیال میں، کیونکہ دیکھیں نا ہمارے کارکنان میں تو تقسیم آئی ہے، اس کا تناسب کچھ بھی کر لیجئے کہ ابھی بھی لندن کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں، PSP کے ساتھ کتنے چلے گئے، پاکستان کے ساتھ کتنے ہیں، تو وہ تقسیم بھی ہے. اور بہرحال ہمارے معصوم اور بے گناہ کارکنان کو بھی اس آپریشن میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں گرفتار ہوئے، لاپتہ ہیں 150 سے زیادہ. تو وہ سیاسی کارکنان کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بہت کچھ سوچتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں. یہاں ہر دوسرے کارکن کے گھر میں کئی بار چھاپے پڑ چکے ہیں، چھاپے مارے جا چکے ہیں. تو وہ حوصلہ شکنی ہوئی ہے ایک نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی سیاست کی بھی. اور اسٹریٹ پاور یقیناً جمہوریت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر اس میں تشدد شامل نہ ہو تو. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ تھی، ابھی بھی ہے، لیکن بہرحال اس میں نسبتاً کمی ہے. اچھا فیصل سبزواری، پاکستانی میڈیا کی رپورٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آسٹریلیا سے شو ہے یہاں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آسٹریلین ووٹرز کو یا ان جنرل پاکستانی بیرون ملک کو ووٹ کی پاور کو دینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، جو علم ہوتا ہے سبھی کاظمی صاحب، آپ جس طرح سے کاوشیں کر رہے ہیں آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کا، میلبرن میں ہوں، سڈنی میں ہوں، کہیں اور ہوں، ان کے حوالے سے تو بہت لائق تحسین ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ جیسے سمندر پار پاکستانیوں کی کاوشوں کو ثمر آور کرنے کے لیے حکومت کو سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. اب گو کہ میں ایک میڈیا کے توسط سے ہی آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں، لیکن پھر بھی میری آپ سے گزارش ہی ہوگی، خدا را پاکستانی میڈیا دیکھ کر پاکستان کے اور خاص کر سیاستدانوں کے بارے میں ذہن نہ بنائیے. 2+2 کیجیے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ملک بہت عظیم ہے، لوگوں نے اس کو عظیم تر بنانا ہے. کوشش یہ کیجیے کہ ہم مثبت رہیں پاکستان کے بارے میں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے فیصل سبزواری کی باتیں سنی. میرا پیغام سوشل میڈیا کے تھرو MQM کے ڈائی ہارٹ سپورٹر کے لیے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا پر ہیں، آپ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے. الطاف حسین صاحب نے اس وقت مہاجروں کے لیے آواز اٹھائی کہ جب ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ MQM کے ساتھ ظلم ہوئے، لیکن ان کا ازالہ کرنے کے لیے وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی شکل میں گورنمنٹ کا حصہ رہے. مہاجرین کی حالت کتنی بدلی. MQM کا اگر فائدہ کسی کو ہوا تو الطاف حسین صاحب کو ہی ہوا. ان کا زندگی کا رہن سٹائل اور لیونگ سٹائل وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کی پاکستان دشمنی اور پاکستان مخالفت مہم کا حصہ مت بنیں. ہر کسی ان کے غلط اقدامات کو صحیح اور جائز قرار دینے میں دلیلوں اور دلائل ان سے قائل کرنے. سب جانتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں آپ لوگوں کے یونیورسٹی ڈگریز ہیں، آپ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. اردو سپیکنگ کمیونٹی پاکستان کی انٹیلیجنٹ کمیونٹی ہے. آپ لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، آپ لوگ دلیل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلی جا سکے. الطاف حسین صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، ابھی ان کا ریسنٹلی CNN کا انٹرویو آپ دیکھ لیں، آپ کو ساری بات کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. اس سے زیادہ اور بات اب آپ اگر آپ جو مرضی ثابت کرنا چاہیے آپ کی اپنی مرضی، لیکن یہ ایک دیوار پر لکھا ہے کہ الطاف حسین صاحب پاکستان کے حق میں کسی صورت میں ایک بہترین لیڈر نہیں. کمیل حیدر پروڈیوسر کے ساتھ سبھی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.